अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश व आबाद रहें। आमीन सुम आमीन। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी खुदगर्जी, अपनी लालच की वजह से अपनी छोटी बहन पर काला जादू करा दिया और एक बड़े गुनाह का मुर्तकिब हुआ। आइए सुनते हैं। मैं अब्बा की कब्र पर फातिहा के लिए अक्सर जाता था। आते जाते अक्सर मेरी मुलाकात चौधरी के बेटे कासिम से हो जाया करती थी। शायद वो पाबंदी से कब्रिस्तान आता था। एक दिन मैं कब्रिस्तान गया तो मेरी नज़र चौधरी कासिम पर पड़ी। वो आज बहुत शिद्दत से रो रहा था। उसकी हालत देखकर मुझसे रहा ना गया। मैं उसके करीब चला गया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर हौसला देने की कोशिश की। मैंने कुतबे पर गौर से पढ़ा तो नैन तारा लिखा नजर आया था। पता नहीं चौधरी का इससे क्या रिश्ता था। मैं चूंकि इस गांव में नया आया था इसलिए ज़्यादा कुछ जानता नहीं था। मैंने वहाँ फातिहा पढ़ी और घर आ गया। सारा दिन मुझे चौधरी कासिम का शिद्दत से रोना याद आता रहा। वो इतनी शिद्दत से रो रहा था कि जैसे कोई अभी हाल ही में फौत हुआ हो। कुछ दिन बाद फिर मेरा कब्रिस्तान जाना हुआ। मैं जल्दी जल्दी फातिहा पढ़कर जाने के लिए मुड़ा था क्योंकि हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। मेरी नज़र चौधरी कासिम पर पड़ी। वो बारिश से बेनियाज कब्र के पास बैठा शिद्दत से रो रहा था। नैन तारा, मुझे माफ़ कर दो। तुमने मुझे माफ़ ना किया तो मेरा अल्लाह भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। ये कहकर वो कब्र पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। चौधरी साहब, बारिश तेज हो रही है। मैंने चौधरी को पुकारा मगर चौधरी ने मेरी तरफ देखा ही नहीं था। वो अभी भी रो रहा था। इतनी देर में बादल जोर से गरजा और मौसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैंने इधर उधर नजर डाली। कोई घना दरख्त भी नजर नहीं आया कि जिसके नीचे से खड़े होकर बारिश से महफूज रहते। सर्दियों की बारिश बंदे को बीमार भी कर देती है। यही सोचते हुए मैंने चौधरी कासिम का बाजू पकड़ा और गोरकन की झोपड़ी में आ गया। गोरकन मौजूद नहीं था। चौधरी कासिम चटाई पर निढाल सा बैठ गया मगर वो अभी भी रो रहा था। नैन तारा की कब्र यहाँ से भी साफ दिखाई दे रही थी। चौधरी कासिम अभी भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा था। नैन तारा, मुझे माफ़ कर दो। अगर तुमने मुझे माफ़ ना किया तो ये ज़मीन भी मुझे जगह नहीं देगी। ये किसकी कब्र है? मैंने हिम्मत करके सवाल किया। मेरी छोटी बहन की, चौधरी ने जवाब देते हुए पहली बार मेरी तरफ देखा था। ये कहकर वो खामोश हो गया। आप यहाँ रोज़ाना आते हैं? लगता है आपको अपनी बहन से बहुत मोहब्बत है। मैंने उसे खामोश देखकर फिर सवाल किया। चौधरी ने नफ़ी में सर हिला दिया। थोड़ी देर तक झोपड़ी में खामोशी छाई रही। मैंने दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ किया। चौधरी साहब, आप मुझे अपना गम बताएं, आपका दिल हल्का हो जाएगा। मैं हमदर्द लहजे में बोला। गम नहीं, गुनाह। चौधरी गमनाक लहजे में बोला। हो सकता है कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। मैंने उसे बोलने पर आमादा देखकर कहा। कभी कभार इंसान गुनाहों की वजह से इतना दूर निकल जाता है कि कोई हल नहीं निकलता, कोई इसकी मदद नहीं कर सकता। तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और इसकी जिम्मेदार भी हम खुद हैं। चौधरी कासिम की आवाज़ किसी खाई से आ रही थी और फिर उसने अपने दिल का बोझ हल्का करना शुरू कर दिया। चौधरी हाशिम अभी तक बे औलाद था। दिन रात वो अपनी बीवी को ताने देता रहता कि सिर्फ बेटा होना चाहिए। अगर बेटी हुई तो तुम्हारी इस हवेली में कोई जगह नहीं होगी। मैं बहुत मन्नतों और मुरादों के बाद पैदा हुआ। हवेली में जश्न का सा समा था। मेरा बाप फख्र से सीना फुलाकर फिर रहा था। विरासत के अलावा बाप के बेजा लाड प्यार ने मेरे अंदर जिद, गुस्सा और हठधर्मी और गुरूर पैदा कर दिया था। मैं औरत को पैर की जूती समझता था। माँ की मोहब्बत के बावजूद मैं इसे बहुत तंग करता और बदतमीजी करता। हवेली की मुलाजमाएं भी मेरी बदसलूकी का शिकार थीं। बाप की हिमायत मेरे साथ साथ थी। 9 साल तक बिला शिरकत गैर मेरी बादशाही कायम रही। इस दौरान माँ उम्मीद से हुई। हाजरा, याद रखना इस बार भी बेटा होना चाहिए। अब्बा रऊनत भरे लहजे में बोले। चौधरी साहब, ये तो अल्लाह के काम है। मैं भला इस सिलसिले में क्या कर सकती हूँ? अम्मा कमज़ोर से लहजे में बोली। बस बस, ज़्यादा बकबक ना कर। बड़ी आई मुझे समझाने वाली। जो कह रहा हूँ वही हो। अब्बा धाड़े। माँ बाप की बातें सुनकर मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि किसी सूरत में बेटा ना हो, वरना मेरी बादशाही में कोई हिस्सेदार आ जाएगा। मेरे अंदर जलन और हसद के जज्बात पैदा हो रहे थे। मैंने दिन रात दुआएं मांगना शुरू कर दी कि अब की बार बहन
اور آخر میری دعاؤں کے آگے ابا کی دعائیں ہار گئیں اور ایک بہن میرے لیے آ گئی۔ ابا کا غصے سے برا حال تھا، وہ تو اسے دیکھنے بھی نہیں گئے۔ بہن سے مجھے بھی کوئی مطلب نہیں تھا کیونکہ مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ آخر عورت ہے تو ایک کمزور مخلوق، اس کا اور ہمارا کیا مقابلہ۔ غرور تکبر میرے اندر پنپ رہے تھے۔ اماں نے اس کا نام نین تارا رکھا۔ نین تارا بہت خوبصورت تھی۔ اماں اس نازک سی گڑیا کے ساتھ بہت خوش تھی۔ قاسم ادھر آؤ بیٹا، دیکھو تمہاری بہن۔ میں کھیل رہا تھا کہ اماں کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ کیا ہے اماں؟ میں بدتمیزی سے بولا۔ بیٹا اپنی بہن سے ملو، دیکھو تمہارے لیے چھوٹی سی گڑیا آئی ہے۔ اماں کے لہجے میں نین تارا کے لیے محبت تھی۔ تو میں کیا کروں؟ مجھے کسی بہن کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ کی زبان میرے منہ میں تھی۔ نین تارا کا وجود میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ میں اسے مارتا، اس کے کھلونے توڑ دیتا، اس کی چیزیں چھپا دیتا۔ وہ روتی، شور مچاتی، مگر کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ میں ابا کا لاڈلا اور ان کا وارث تھا، اور نین تارا کو تو ابا دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اماں مجھے سمجھاتی مگر میں ان کی ایک نہیں سنتا تھا۔ میرے اسی سلوک کو دیکھتے ہوئے وہ مجھ سے خوفزدہ رہنے لگیں۔ میرے آنے پر چھپ جایا کرتی۔ اماں بھائی مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ نین تارا اماں سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں بیٹا، وہ تو تم سے محبت کرتا ہے، بس ناسمجھ ہے، اس لیے جھگڑا کرتا ہے، اماں نے میری حمایت کرتے ہوئے کہا۔ مگر میں تو بھائی سے جھگڑا نہیں کرتی۔ نین تارا نے لمحوں میں کتنی گہری بات کی تھی۔ میں چند لمحوں کے لیے اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا، مگر پھر اپنی اصلی ہٹ دھرمی کے باعث باہر چلا گیا، کیونکہ مجھے نین تارا اور اس کی باتوں سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اماں نے نین تارا کو اسکول داخل کروا دیا۔ وہ بہت شوق سے اسکول جاتی، مجھے اسکول جانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میں تو صرف دوسرے بچوں پر اپنی برتری ثابت کرنے چاہتا تھا کہ پڑھ لکھ کر کہ وہ میرے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے، بلکہ رہیں گے وہ ہمارے ملازم ہی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، نین تارا پڑھائی میں اور میں اپنی آوارگی میں بڑھتا رہا۔ شرارتیں بھی کرتا اور ابا کو شکایت استاد کی لگاتا۔ جب ابا انہیں ذلیل و خوار کرتے تو میری فرعونیت کو بڑی تسکین ملتی۔ نین تارا نے میٹرک اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا۔ پورے گاؤں میں دھوم مچی تھی۔ صورت اور سیرت میں تو باکمال تھی ہی، پڑھائی میں بھی اس نے میدان مار لیا تھا۔ میں نے گاؤں والوں کے چہرے پر نین تارا کے لیے عزت اور محبت دیکھی تھی۔ مجھ سے وہ ڈرتے تھے مگر نہیں، وہ مجھ سے نفرت بھی کرتے تھے۔ مجھے پہلی دفعہ نین تارا سے حسد محسوس ہوا، یعنی ایک لڑکے کے سامنے ایک لڑکی فوقیت لے گئی تھی۔ حویلی میں آنے جانے والے اماں ابا کو مبارکباد دے رہے تھے اور میرا حسد کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ اس نے اماں سے اس بات کا اظہار کیا کہ اسے شہر کے میڈیکل کالج میں داخلہ لینا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ابا اور میں نے خوب مخالفت کی۔ کیا ضرورت ہے آگے پڑھنے کی؟ میں نے قہر آلود نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ ابا مجھے شوق ہے۔ نین تارا نے پہلی بار زبان کھولی۔ پڑھ کر کیا تو تیر مارے گی؟ کرنا تو پھر بھی چولہا ہانڈی ہے۔ میرے لہجے میں حقارت تھی۔ پتر پڑھنے دے بیچاری کو۔ اماں حمایت میں بولی، نہ بھائی، ضرورت کیا ہے شہر جا کر پڑھنے کی؟ کرنی تو تیری شادی ہے، ہم نے کون سا تجھ سے نوکری کروانی ہے؟ ابا غصے سے دھاڑے۔ چودھری صاحب، میں نے آپ سے زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا، مگر اپنی بیٹی کے لیے منت کرتی ہوں کہ اسے پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ اماں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، ابا بس، زیادہ غور نہ کر، نہ تو بس نہ، کوئی ضرورت نہیں ہے لڑکی ذات کو سر پر بٹھانے کی۔ میں نے نفرت سے کہتے ہوئے نین تارا پر نظر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے، مگر مجھے ذرا رحم نہیں آیا تھا۔ اور پھر اماں کی التجائیں اور نین تارا کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ ابا مان گئے تھے۔ میں نے سنا تو حیران رہ گیا۔ ابا کی نفرت اور حقارت کہاں گئی تھی؟ شاید بیٹی کی محبت جاگ گئی تھی۔ ابا نے اس شرط پر شہر پڑھنے کی اجازت دی تھی کہ نین تارا کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گی جس سے ہماری عزت پر حرف آئے، اور نین تارا نے وعدہ کیا تھا۔ نین تارا کا داخلہ میڈیکل کالج میں ہو گیا تھا۔ میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ جب اسے ہاسٹل سے چھٹیاں ہوتی تو میں اسے لینے جاتا۔ سارے راستے اسے ڈانٹتا، ڈراتا، بلا وجہ کا اس پر روپ ڈالتا۔ دیر سے کیوں آئی؟ کہیں کسی سے چکر تو نہیں چلا رہی؟ ایسی کوئی خبر مجھے ملی تو یاد رکھنا، تو زندہ حویلی نہیں جائے گی، تیری لاش ٹکڑے ٹکڑے کر کے لے کر جاؤں گا۔ وہ سارے راستے آنسو بہاتی، مگر مجھے رحم نہ آتا۔ حویلی جا کر بھی اماں ابا کو اس کی جھوٹی شکایتیں لگاتا۔ شاید اس طریقے سے میں اس سے انتقام لیتا کہ وہ پڑھائی میں مجھ سے آگے کیوں نکل رہی تھی۔ اسی دوران حویلی میں میری شادی کے ہنگامے جاگ گئے۔ گل بانو میری منگیتر تھی۔ اب دلہن
بن کر حویلی کی رونق بڑھانے آ گئی۔ میں بہت خوش تھا، مگر اس خوشی میں بھی میرا دل نین تارا سے صاف نہیں ہوا تھا۔ وہ میری نفرت کا ہمیشہ شکار رہی تھی۔ گل بانو اور نین تارا کی بہت اچھی دوستی ہو گئی، مگر وہ مجھ سے خائف ہی رہتی تھی۔ میں نے اس کو کبھی بھائیوں والا پیار جو نہیں دیا تھا۔ ہم مرد نہ جانے عورتوں کے معاملے میں اس قدر خود غرض اور تنگ نظر کیوں ہوتے ہیں۔ نین تارا ڈاکٹر بن گئی، یہ خبر میرے تن بدن میں آگ لگا گئی تھی۔ ساری حویلی میں جشن کا سا سما تھا، ہر کوئی ابا کو مبارکباد دے رہا تھا۔ ابا کی عزت کو چار چاند جو لگ گئے تھے، پہلی بار کوئی لڑکی اتنا زیادہ پڑ گئی تھی۔ بیٹا، تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا، ابا نے نین تارا کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ابا، آپ کی عزت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ ڈاکٹر بن کر بھی نین تارا کے انداز میں عاجزی اور انکساری ختم نہیں ہوئی تھی۔ میری بیٹی بہت نصیبوں والی ہے۔ اماں کے لہجے میں اس کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ مجھے ان کا پیار ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ نین تارا، میں نے ہمیشہ تجھ سے نفرت کی، کبھی تجھے پیار نہیں دیا۔ میرے ہوتے ہوئے بھی تو باپ کی محبت سے محروم رہی۔ ابا کے لہجے میں دکھ تھا۔ میرے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، میرا خواب تھا ڈاکٹر بننے کا، وہ پورا ہو گیا۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ نین تارا کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ مگر میں بیٹا تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، اپنی تمام زیادتیوں کا ازالہ۔ ابا پرعزم انداز میں بولے، مجھے گاؤں میں ہسپتال بنانا ہے، اس کے لیے زمین چاہیے۔ نین تارا نے امید بھری نظروں سے ابا کو دیکھا۔ ہاں بیٹا، جو تم کہو گی وہی ہوگا، جتنی زمین چاہیے لے لو، ابا محبت سے بولے۔ ابا، میں چاہتی ہوں گاؤں والے علاج سے محروم نہ رہیں، انہیں شہر نہ جانا پڑے، انہیں علاج کی سہولیات گاؤں میں میسر ہوں۔ نین تارا کی نگاہوں میں امید اور ولولہ تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے زمین دینے کی، کرنی تو اس کی شادی ہی ہے، تو پھر یہ نیا شوشہ کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ میں نے غصے سے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ تو چپ کر قاسم، یہ میرا اور میری بیٹی کا معاملہ ہے۔ ابا تو بالکل ہی بدل گیا تھا۔ ابا، اگر تو نے اسے زمین دی تو میں اس کے ٹکڑے کر دوں گا۔ میں نفرت سے پھنکارا۔ اوئے آرام سے، بہن ہے تیری۔ ابا غصے سے چلائے۔ آپ ہوتے کون ہیں میرے ٹکڑے کرنے والے؟ نین تارا نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میں اس کا اعتماد اور جرأت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے تھپڑ مارنا چاہا تھا کہ ابا میرے سامنے آ گئے اور میرے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ اپنی بکواس بند کر اور چلا جا یہاں سے۔ ابا نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا اور اس کی وجہ صرف نین تارا تھی۔ دیکھتا ہوں کیسے بنتا ہے ہسپتال۔ میں دھمکی دیکھتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا اور جاتے جاتے نین تارا پر نفرت بھری نگاہ ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ قاسم، کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ بنانے دینا ہسپتال، اس میں سب کا فائدہ ہے۔ گل بانو نے محبت سے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ بکواس بند کرو اور میرا دماغ نہ کھاؤ۔ میں غصے سے دھاڑا۔ سب اسی ناگن کے حمایتی بن گئے ہیں۔ میرا خون غصے سے کھول رہا تھا۔ گل بانو خاموش ہو گئی تھی۔ نفرت میرے خون میں شامل ہو گئی تھی۔ میرے سر پر انتقام سوار تھا۔ میں اس جاگیر کا اکیلا مالک ہوں، کسی کو اس میں شریک نہیں بننے دوں گا۔ میری ساری رات جاگتے ہوئی گزری اور منصوبے بناتا رہا کہ نین تارا کو کیسے مزہ چکھاؤں، کیسے اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لوں کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے۔ اور پھر میرے شیطانی دماغ میں ایک ترکیب آئی تھی جس سے سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی، یعنی میں برا بھی نہیں بنوں گا اور نین تارا میرے راستے سے ہٹ جائے گی۔ صبح میں اپنے کمرے سے نکلا تو معلوم ہوا کہ ابا اور نین تارا زمین دیکھنے گئے ہوئے ہیں۔ میں کھولتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میرا ارادہ گاؤں سے باہر جانے کا تھا۔ گاؤں سے باہر ایک ہندو سادھو تھا جو کالے عملیات کا ماہر تھا۔ میں اس کے پاس جا پہنچا۔ اس کی جھوپڑی سے ناگوار بو آ رہی تھی۔ جگہ جگہ کھوپڑیاں اور ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ وہ شاید کسی چلے میں مصروف تھا۔ میں ایک جگہ بیٹھ گیا۔ نفرت اور حسد نے مجھے کہاں پہنچا دیا تھا۔ وہ میری بہن تھی، مگر میں ظالم ہو گیا تھا۔ اس کی ایک ذرا سی معصوم خواہش نے میرے اندر کے حیوان کو جگا دیا تھا۔ بول، کیوں آیا ہے؟ سادھو کی اچانک آواز پر میں چونکا تھا۔ سادھو نے میری طرف سرخ انگارہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ہمت کر کے اسے ساری بات بتا دی۔ نین تارا سے اپنی بے پناہ نفرت بھی، یہ کون سا مشکل کام ہے، ہو جائے گا، بس تمہیں اس کے لیے 2 شرائط ماننا ہوں گی۔ سادھو گہرے لہجے میں بولا۔ وہ کیا شرائط ہے؟ میں نے جوش سے بولا۔ ایک تو 15 دن تک غسل نہیں کرنا اور کوئی نماز نہیں پڑھنی، اور 15 دن کے بعد قرآن کی بے حرمتی کر کے میرے پاس لے آنا۔
साधु राजदाराना अंदाज में मेरे करीब झुका। दूसरी शर्त सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। कुरान की बेअदबी! मैं सोच में पड़ गया। अगर ये नहीं कर सकता तो चला जा यहाँ से। मेरी खामोशी पर साधु चीखा, दूसरी शर्त बहुत मुश्किल है, मगर अपने मकसद की खातिर ये सब करूँगा। हसद ने मेरा ज़मीन मार दिया था। अगर उस दिन मैं वापस घर चला जाता और नैन तारा से नफरत ख़त्म कर देता तो शायद आज इस हाल में ना होता। नमाज तो मैं पहले ही नहीं पढ़ता था, मगर जुम्मे का मसला था जो अब्बा के साथ पढ़ने जाता था, और जहाँ तक गुस्ल का ताल्लुक था तो वो मैं सबसे छुपा सकता था, मगर गुलबानो वाकिफ हो सकती थी। इसका मैंने ये हल निकाला कि कम से कम कपड़े रोज़ बदल लिया करूं। मैं हवेली में किसी से ज़्यादा बात ना करता। हवेली में सब समझ रहे थे कि शायद मुझे अकल आ गई है। मैंने गुस्ल छोड़ दिया, मगर रोज़ कपड़े बदल लेता। जुम्मे का दिन आ गया। उस दिन मुझे बहुत बेचैनी थी, नमाज छोड़ने की नहीं, अब्बा से बचने की। जुम्मे के वक्त अब्बा तैयार होकर निकलने लगे तो उन्होंने मुझे भी आवाज़ दी, कासिम आजा, जुम्मे को देर हो रही है। मैंने बहाना बनाया कि अब्बा, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, मैं उसे देखकर वहीं से मस्जिद आ जाऊंगा। ये मुसीबत ऐसे टल गई थी। मैं रोज़ कपड़े तो बदल लेता था, मगर मेरी बीवी मुझे शक भरी निगाहों से देखती थी। कासिम, आप रोज़ नहाते हैं, मगर आपके कपड़ों से नागवार महक आती रहती है। गुलबानो उलझन भरे लहजे में बोली, महक? मगर मैं तो रोज नहाता हूँ, मैंने थूक निकलते हुए झूठ बोला। पता नहीं, मगर बहुत नागवार बू है। इसकी आंखों में शक के बादल उठे। अच्छा, ज्यादा बकबक मत करो। बड़ी आई नेक बीबी, मैंने नागवारी से उसे झड़क दिया। सच कड़वा जो था। 15 दिन हो चुके थे, दूसरी शर्त पूरी करने का वक्त आ चुका था। मैं अपनी बीवी के सोने का इंतजार कर रहा था। वो सो गई तो मैं उठा। रात के 2 बजे थे। मैंने अलमारी खोली जिसमें कुरान पाक रखे हुए थे। मैंने सबसे पुराना कुरान पाक निकाला जो कोई पढ़ता ही नहीं था। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, मगर क्या करता। उस नफरत और हसद का जो मुझे एक पल भी चैन से सोने नहीं दे रही थी। अभी मैं अलमारी बंद करके मुड़ा ही था, मुझे ऐसा लगा कि जैसे जमीन हिल रही हो। मैं अपनी जगह रुक सा गया कि वाकई जलजला आ रहा है। हवेली में चीखो पुकार सी मच गई थी। मेरी बीवी जो उम्मीद से थी घबराकर उठ गई। हवेली में सब कलमा पढ़ रहे थे। मेरा दिल बुरी तरह कांप रहा था। मेरा दिल बार बार कह रहा था कि ये जलजला नहीं है, कुरान की अभी अभी जो बेहुरमती हुई है ये उसका नतीजा था। कुछ देर बाद जलजला रुक गया। हवेली में सुकून होता गया। सुबह हवेली में जलजले की बातें हो रही थी, मगर गांव के किसी फर्द ने जलजले का जिक्र तक नहीं किया था। सब हैरान थे कि ये कैसा जलजला था जो सिर्फ हवेली वालों को ही महसूस हुआ था। मैं अपने इरादे से बाज आने वाला नहीं था। नीचे उतरते हुए मेरी नज़र नैनतारा पर पड़ी। वो भी अब मुझसे बात नहीं करती थी। मैं उसे देखकर अंदर तक कड़वा हो गया। बहुत जल्द डॉक्टर साहिबा की अकल ठिकाने आ जाएगी। ये काम बहुत खौफनाक था, मगर वो मुझे करना था। ये लो, मैंने कुरान निकालकर साधु को दिया, जिसे देखते ही साधु की आंखों में शैतानी चमक उभरी थी। बहुत अच्छे। साधु मेरी तरफ देखकर मकरू हंसी हंसते हुए बोला, बस आगे का काम आसान हो गया है। साधु ने एक गुड़िया निकाली। गुड़िया के सर में सुइयां चुभोई और इसकी टांगों को काले धागे से बांध दिया। ये ले। साधु ने गुड़िया मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने देखा गुड़िया पर नैन तारा का नाम लिखा था, यानी मेरी मंजिल करीब आ गई थी। मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई। साधु ने कुरान देकर इन पर पढ़ाई शुरू कर दी थी, फिर फूंक मारकर मुझे दे दिया। इसको अपनी बहन के बिस्तर के नीचे रख देना और गुड़िया कब्रिस्तान में पुरानी सी कब्र में दबा देना। और ये छुरी लो, इन पर ये मंत्र पढ़ने हैं जो मैं तुम्हें बता देता हूँ, और आखिर में छुरी पर फूंक मारकर गुड़िया के पेट में गाड़ देना। साधु ने तमाम अमल के बदले में भारी रकम वसूल करते हुए कहा। मैं झोपड़ी से निकलने लगा था कि बारिश शुरू हो गई। मैं वहीं रुक गया। इंसान का ज़मीर उसको कोड़े मारता रहता है जब तक इंसान खुद ना ठान ले। बारिश तेज से तेज होती जा रही थी। कुदरत मुख्तलिफ बहानों से इंसान को रोकती है, मना करती है, समझाती है, डराती है, मगर इंसान जब शैतान बन जाए तो वो कहाँ बाज आता है। मेरा जहन उलझ रहा था। शायद साधु भाप गया था। मेरी कैफियत को वो समझ रहा था। काले अमलियात चांद के आखिरी दिनों में किए जाते हैं, खासकर जब दुश्मन को रास्ते से हटाना हो। अगर ये दिन गुजर जाएं तो फिर पूरा महीना इंतजार करना पड़ता है। साधु ने तीर चलाया था जो ठीक निशाने पर लगा था।
میں اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا، فوراً ہی جھوپڑی سے نکل پڑا۔ بارش ابھی بھی ہو رہی تھی، بجلی کڑک رہی تھی، ماحول میں ایک خوفناک سا احساس بسا تھا۔ بجلی چمکنے سے قبرستان کا ماحول مزید خوفناک لگ رہا تھا۔ میں نے گاڑی قبرستان کے باہر کھڑی کی اور ٹارچ نکالی۔ قبرستان میں چلتے ہوئے بارہا محسوس ہوتا تھا کہ ابھی قبریں پھٹیں گی اور مردے باہر نکل آئیں گے اور مجھ پر حملہ کر دیں گے۔ میں نے بہت مشکل سے خوف پر قابو پایا تھا۔ بارش ابھی بھی ہو رہی تھی۔ مجھے ایک پرانی قبر کی تلاش تھی۔ ایک ہاتھ میں ٹارچ اور دوسرے میں گڑیا۔ کیچڑ کی وجہ سے میرا پاؤں پھسلا اور میرے ہاتھ سے گڑیا گر گئی۔ پہلے پرانی قبر تلاش کر رہا تھا، اب گڑیا کی تلاش تھی۔ اللہ انسان کو بہانے سے روکتا ہے، غلط کام کرنے سے، مگر رکتا وہی ہے جو انسان ہو۔ شیطان نے تو ازل سے نافرمانی کی ہے اور ابد تک نافرمانی ہی کرے گا۔ میں نے زمین کی طرف ٹارچ کا رخ کیا۔ قبروں پر روشنی پڑ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ قبر سے ہاتھ نکلے گا اور میری ٹانگیں پکڑے گا۔ میں نے ہمت کی اور گڑیا کی تلاش شروع کی۔ اچانک میرے پاؤں کے نیچے ایک نرم سی چیز آئی تھی۔ میں نے دیکھا تو گڑیا تھی۔ میں نے کیچڑ صاف کیا تو نین تارا لکھا ہوا نظر آیا۔ منحوس کا پتلا بھی اتنا تنگ کر رہا ہے۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ میں نے جلدی سے پرانی قبر تلاش کی اور وہیں بیٹھ کر منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ میرا منہ سادھو کی ہدایت کے مطابق قبلے کے رخ کے مخالف تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے عمل شروع کیا۔ یکا یک کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ ساتھ والی قبر پر منظر دیکھ کر میرا خون خوف سے جمنے لگا تھا۔ قبر کے اوپر ایک آدمی بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کا لباس سفید لیکن بہت میلا ہو رہا تھا۔ چہرے سے کئی برسوں کا بیمار لگ رہا تھا، مگر حیرت کی بات تھی کہ بارش کے قطرے گرنے کے باوجود اس کا لباس گیلا نہیں ہو رہا تھا۔ خوف کے مارے میں عمل کرنا بھول گیا اور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مسلسل رو رہا تھا۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ برباد ہوئے وہ لوگ جو عورتوں کا وراثت کا حق کھا جاتے ہیں۔ کوئی ٹھکانہ نہیں ان کا اس دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ اس کی آواز سے بہت تکلیف نمایاں تھی، ایسی آواز جیسے بہت تشدد اور اذیت کے بعد انسان کر رہا ہو۔ وہ دوبارہ رونے لگا تھا۔ اب اس کی آواز اس قدر بھیانک تھی کہ مجھے لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں تیزی سے اٹھا، بھاگنے ہی لگا تھا کہ وہی ہندو سادھو نظر آیا۔ اس نے مجھے قبر کے پاس دھکیل دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ عمل ادھورا چھوڑ کر؟ یاد رکھو، اگر بھاگنے کی کوشش کی تو میری مددگار قوتیں تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ عمل الٹا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے عمل پورا کرو۔ سادھو کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ ایک دفعہ پھر ضمیر کی جنگ شروع ہو گئی۔ آخرکار شیطان جیت گیا اور ضمیر کی آواز خاموش ہو گئی۔ اب مجھے اپنی زندگی کی فکر تھی۔ اپنی زندگی بچانے کے لیے میں نے نین تارا کو قبر میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بارش ہلکی ہلکی ہو چکی تھی۔ آخر میں نے چھری پر پھونک مار کر گڑیا کے پیٹ میں گاڑ دی۔ بادل زور سے گرجا اور بجلی چمکی تھی۔ بجلی کی چمک میں سارا قبرستان نمایاں ہو کر بھیانک لگ رہا تھا۔ بہت سی چمگادڑیں نہ جانے کہاں سے شور مچاتی ہوئی گزر گئیں۔ میرا دل خوف کے مارے دھڑکا تھا۔ کچھ عجیب و غریب پرندوں کی آوازیں بلند ہوئی تھیں اور پھر ہر سو سناٹا چھا گیا۔ عمل ختم کر کے میں نے گڑیا قبر کھود کر اس میں دبا دی اور بہت مطمئن ہو کر گھر آ گیا۔ گھر میں سب سو رہے تھے۔ میں نہایا اور کپڑے تبدیل کیے۔ میں کافی دنوں بعد نہایا تھا، اس لیے خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ میں بہت پرسکون ہو کر سو گیا تھا۔ اب عمل کا دوسرا مرحلہ تھا۔ یہ کام مشکل تھا کیونکہ میں کبھی نین تارا کے کمرے میں نہیں گیا تھا اور یہاں یہ اس کے کمرے میں وہ قرآن رکھنا تھا۔ کسی ملازم کو کہہ کر یہ کام کروانا مناسب نہیں تھا کہ کہیں بات نہ کھل جائے۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تاکہ حالات کا جائزہ لے سکوں۔ ملازم نے بتایا کہ ابا اور نین تارا ہسپتال کی زمین کے سلسلے میں باہر گئے تھے۔ میرے پاس سنہری موقع تھا۔ میں فوراً قرآن لے کر نین تارا کے کمرے میں گیا اور جلدی سے بیٹھ کے بالکل درمیان میں رکھ کر فوراً باہر آ گیا تھا۔ کسی کو پتہ نہ چل سکا تھا۔ میرا بیٹا ہوا تھا۔ میں بہت خوش تھا۔ ساری حویلی میں جشن منایا گیا تھا۔ پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی گئی تھی۔ ابا، اماں، نین تارا سب بہت خوش تھے۔ رات کے کسی پہر نین تارا کی چیخوں سے پوری حویلی گونج اٹھی تھی۔ ہم سب اٹھ گئے۔ نین تارا مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اماں اور ابا اسے تسلی دے رہے تھے۔ نین تارا، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ گل بانو نے پریشانی سے پوچھا۔
بھابھی، میرے کمرے میں دو لمبے لمبے کالے سائے تھے، وہ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے میری گردن دبانے کی کوشش کی تو میری چیخ نکل گئی۔ نین تارا روتے ہوئے بولی، لگتا ہے کالے علم نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا ہے۔ میرے ذہن میں فوراً خیال آیا تھا، اماں اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ بس پھر تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ ساری رات روتی رہتی، چیخیں مارتی رہتی، کبھی کہتی میرے سر میں درد ہو رہا ہے، کبھی کہتی میں جیسے ہی سونے لگتی ہوں ایسا لگتا ہے سارے جسم میں آگ لگ گئی ہے۔ وہ بیڈ سے اتر کر نیچے لیٹتی تو وہی سائے آ جاتے تھے، جن کے آنے سے کمرے میں سڑے گوشت کی بدبو آنے لگتی۔ وہ ساری رات جاگتی رہتی۔ چند دنوں میں اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں پرسکون لیٹا اس کی چیخوں کی آوازیں سنتا رہتا۔ میں جانتا تھا کہ وہ سائے سادھو کے موکل تھے، جو عمل پورا کر رہے تھے، جو نین تارا کو ڈراتے تھے۔ حویلی میں سب بہت پریشان رہنے لگے تھے، کسی کو کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ساری رات فرش پر لیٹی رہتی، جیسے ہی بستر پر لیٹتی تو چیخیں مارتی، اٹھ جاتی۔ ایک رات اسی طرح رونے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ اماں ابا بری طرح رو رہے تھے۔ نین تارا سیڑھیوں کے پاس بے ہوش گری ہوئی تھی۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا تو پتہ چلا کہ اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ وہ ویل چیئر پر واپس حویلی آئی تھی۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے رحم نہ آیا تھا، کس قدر پتھر دل تھا میرا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں پڑی رہتی، ہنسنا بولنا سب چھوڑ دیا تھا۔ سب اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے اور میں اسے قبر میں اتارنے کا انتظام کر کے آیا تھا۔ کچھ دنوں بعد وہ سوتے میں مر گئی۔ کسی کو پتہ نہ چلا کہ اسے کیا ہوا تھا۔ میں خوش تھا کہ میرے راستے کا پتھر ہٹ گیا تھا۔ اب پھر سے میری بادشاہی حویلی میں قائم ہونے والی تھی۔ اماں ابا غم سے نڈھال تھے، مگر میرا خون سفید ہو چکا تھا۔ قاسم، مجھے لگتا ہے نین تارا کی موت قدرتی نہیں ہے، گل بانو پرسوچ انداز میں بولی۔ کیا مطلب؟ میں چونکتے ہوئے بولا۔ یعنی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نین تارا کو سایہ ہو گیا تھا، مگر میرا دل کہتا ہے کہ اس پر کسی نے کچھ کروایا تھا۔ گل بانو مزید بولی۔ کیا بکواس ہے، میں نے ڈانٹ دیا۔ میں اندازہ نہیں لگا رہی اس کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے قرآن ملا تھا، جس سے گل بانو تعصب بھرے انداز میں بولی، بیکار باتیں کر کے میرا سر نہ کھاؤ، اپنے اندازے اپنے پاس رکھو۔ میں نے اسے جھڑک دیا۔ میرا دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو وہ معذور تھا۔ میرا دل بجھ سا گیا۔ چند دنوں کے بعد میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ میرا اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ چکا تھا۔ اماں ابا تو پہلے ہی جوان بیٹی کی موت پر نڈھال تھے، اب مزید دکھی ہو گئے تھے۔ ایک قیامت تھی جو حویلی پر ٹوٹ چکی تھی، اور پھر اس کے بعد حویلی پر غم کے بادل چھا گئے۔ حویلی میں پھر کبھی خوشی نہ آئی۔ میرا بڑا بیٹا سیڑھیوں سے گرا اور گرتے ہی مر گیا تھا۔ میری کمر ٹوٹ چکی تھی۔ گلبانو بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ نین تارا کی موت کے بعد مجھے ہر کام میں نقصان ہو رہا تھا۔ کبھی تیار فصل تباہ ہو جاتی، کبھی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ ایک رات میں سوتے سے اٹھ گیا، پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو ایک لڑکی بیٹھی رو رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس لڑکی نے سر اٹھایا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ نین تارا تھی۔ بھائی، آپ نے میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا کہ آپ نے وقت سے پہلے مجھے مار دیا؟ نین تارا کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر شکوہ تھا۔ میرے خوف سے پسینے چھوٹ گئے۔ میں گنگ کھڑا تھا۔ میرے اللہ، تو اسے کبھی معاف نہ کرنا، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ نین تارا نے آسمان کی طرف دیکھا اور دردناک انداز میں کہتے ہوئے غائب ہو گئی۔ میں کتنی دیر تک بستر پر پریشان بیٹھا رہا تھا۔ یہ مصیبت میں نے خود مول لی تھی، اب بھگتنے کا وقت آ چکا تھا۔ میری بیوی پھر امید سے تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس بار مجھے خوشی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ اس بار میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ میں ساری رات جاگتا رہتا۔ نین تارا کی بے بسی اور اس کی چیخیں مجھے رات بھر جگاتی تھیں۔ میں گاؤں کے امام مسجد کے پاس اپنا مسئلہ لے کر گیا کہ مجھے رات بھر نیند نہیں آتی۔ وہ علم و حکمت میں بہت سمجھ بوجھ رکھتے تھے۔ انہوں نے میرا مسئلہ سن کر آنکھیں بند کر لیں اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب آنکھیں کھولی تو ان کے ماتھے پر ناگواری سے بل تھے۔ قرآن کی بے حرمتی کرو، کالا علم کرو اور ناحق کسی کا قتل کرو، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ مجھے سکون کی نیند نہیں آتی۔ چودھری صاحب، میرے پاس آپ کے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ آپ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں زیادتی کی ہے۔ آپ چلے جائیں، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ امام صاحب نے مجھے مایوس لوٹا
لوٹا دیا تھا۔ میری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسے شہر لے کر جانا پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے جو خبر مجھے سنائی تھی اسے سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میرا بیٹا ہوا تھا جس کے 2 سر تھے، اس کی رنگت بالکل سیاہ تھی، اس کی آواز اس قدر بھیانک تھی کہ سب لوگ توبہ استغفار کر رہے تھے۔ میری بیوی قریب المرگ تھی۔ ڈاکٹروں نے صاف جواب دے دیا تھا، قاسم میں جانتی ہوں کہ نین تارا پر کالا علم آپ نے کروایا تھا، قرآن پاک کی بے حرمتی بھی آپ نے کی تھی۔ اللہ نے ہمیں اولاد کے دکھ دیے تاکہ ہمیں سزا ملے۔ یہ کہہ کر گل بانو نے دم توڑ دیا تھا۔ میرا بچہ بھی مر چکا تھا۔ اماں ابا تو صدمے جھیل کے ٹوٹ سے گئے تھے، اب اس نئے غم پر ایک ایک کر کے دنیا سے منہ موڑ گئے۔ میں سارا دن دیوانوں کی طرح پھرتا رہتا تھا۔ جس حویلی کا واحد مالک بننے کے لیے اتنا کچھ کیا وہ برباد ہو چکی تھی۔ ایک دن اسی طرح بھٹکتے بھٹکتے نین تارا کی قبر پر آ گیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن میں نین تارا کی قبر پر روز آتا ہوں، اللہ سے معافیاں مانگتا ہوں۔ قرآن کو ہاتھ لگاتے مجھے شرم آتی ہے۔ چودھری قاسم خاموش ہو چکا تھا۔ اس کی کہانی سن کر میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ میں جو اسے حوصلہ دینے بیٹھا تھا اب میرا اپنا حوصلہ ختم ہو چکا تھا۔ میں نے ایک نظر چودھری قاسم پر ڈالی اور جھوپڑی سے باہر نکل آیا۔ بارش اب بھی ہو رہی تھی مگر اب مجھ سے وہاں رکا نہیں جا رہا تھا۔ میں بوجھل قدموں سے چلتا ہوا قبروں کے پاس سے گزرا تو میری نظر نین تارا کی قبر پر پڑی۔ اس خاموش اور پرسکون قبر کے نیچے یہ داستان چھپی تھی۔ میں گھر آ گیا مگر دل و دماغ چودھری قاسم کی طرف لگا ہوا تھا۔ مجھے اس پر رحم آ رہا تھا مگر میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کافی دنوں تک میں قبرستان نہیں گیا تھا۔ 2 ہفتوں کے بعد میرا قبرستان جانا ہوا تو دیکھا کہ چودھری قاسم کا ڈرائیور نین تارا کی قبر کی صفائی کر رہا تھا اور اس پر پھول ڈال رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، میں اس کے پاس چلا گیا۔ چودھری صاحب خود نہیں آئے؟ میں نے ملازم سے پوچھا۔ چودھری صاحب اب چل نہیں سکتے۔ ملازم کے بتانے پر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کیوں، کیا ہوا انہیں؟ میں ناسمجھی سے بولا۔ انہیں کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا تھا جس کی وجہ سے وہ معذور ہو گئے ہیں، ملازم کہہ کر واپس چلا گیا۔ میں شام کو سیدھا حویلی گیا۔ چودھری بستر پر لیٹا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے وجہ پوچھی۔ بس اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہوں، میں اب چل نہیں سکتا، میں نے قرآن کی بے حرمتی کی تھی۔ اس دن میں نین تارا کی قبر پر بیٹھا رو رہا تھا کہ عجیب و غریب بڑے بڑے کیڑوں نے میری ٹانگوں پر کاٹ لیا۔ کالے علم کی وجہ سے میں ایمان بھی گنوا بیٹھا۔ جس دولت و جائیداد کی خاطر میں نے سب کیا اب وہ میرے لیے بے معنی ہو چکی ہے۔ یہ کہہ کر وہ زار و قطار رونے لگا۔ میں نے تسلی کے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہے اور گھر آ گیا۔ فجر کی اذان کے وقت میری آنکھ کھلی۔ میں وضو کر کے مسجد جانے لگا تھا کہ اعلان ہوا، چودھری قاسم رضا الہی سے وفات پا گئے ہیں۔ میں تیزی سے مسجد کی طرف گیا۔ معلوم ہوا کہ چودھری قاسم کی تکلیف بہت بڑھ گئی تھی کہ ٹانگیں کاٹنی پڑ گئیں اور وہ برداشت نہ کر سکا اور فوت ہو گیا۔ چودھری قاسم کی تدفین کے بعد میں قبر کے پاس بیٹھا ان کی مغفرت اور آسانی کے لیے دعا کر رہا تھا کہ اچانک میری نظر کچھ عجیب و غریب کیڑوں پر پڑی۔ وہ بہت تیزی کے ساتھ چودھری قاسم کی قبر کی طرف آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ ایسے کیڑے میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ تیزی سے قبر میں اتر کر غائب ہو گئے۔ میں نے شدت غم اور خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ اے اللہ، تو ہی چودھری قاسم کی مغفرت فرما۔ میں دعا کر کے قبرستان سے باہر آ گیا۔ بالکل صحیح ہے کہ کالا جادو کرنے والا کافر ہے، کیونکہ وہ اللہ سے جھگڑا کرتا ہے، اپنی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا، اپنا ایمان بھی گنوا بیٹھتا ہے اور دنیا اور آخرت بھی برباد کر لیتا ہے۔ سننے والوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ کبھی بھی نفرت اور دشمنی میں اتنا آگے نہ بڑھ جائیں کہ کالا جادو کا سہارا لینا پڑے۔ یہ دولت یہیں رہ جاتی ہے۔ دنیا سے جاتے وقت صرف نیک اعمال کا ذخیرہ ہی ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی سچ بیانی؟ پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو لائک کیجیے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پھر ملیں گے ایک اور سچے واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔